सिलसिला वार प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ जावेद सना हाजिर खिदमत है। खुश आमदीद और आदाब। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुख्तलिफ मेहमानों और मेज़बानों की काफ़िश से पेश किया जाता है। आज का मौजू है बच्चों पर इंटरनेट के असरात। प्रोग्राम का आगाज़ मेहमानों के तारफ़ से करते हैं। मेरी बाई तरफ तशरीफ़ फरमा है सैफी साहब, उनके साथ मखसूसा साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है फारूक राजा साहब। इंटरनेट इस वक्त हर घर में मौजूद है, लेकिन इसके फ़वाइद के साथ नुकसानात भी हैं। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं बच्चों के ऊपर और क्या फ़वाइद हो सकते हैं। मैं शुरू करूंगा जनाब सैफी साहब से। सैफी साहब, आप बिल्कुल इंटरनेट से तो वाकिफ होंगे और आप डेफिनेटली आपके घर में भी है, बच्चे भी इस्तेमाल होंगे। आप नॉर्मली अगर आप खुद उसको इस्तेमाल करें तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बात यह है जी कि आपने मौजू जो रखा है कि इंटरनेट के बच्चों पे क्या असरात हैं, और फिर आपने खुद ही उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया कि नेगेटिव असरात जो हैं वो क्या हैं और क्या हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में इसके बाद एक लॉजिकल सवाल इसमें से और निकलता है कि फिर इन असरात से बचा कैसे जा सकता है। गुजारिश ये है जनाब कि इंटरनेट बजाते खुद ना तो अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है। ये डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इंटरनेट के फ़वाइद भी बहुत हैं। जैसे आज पूरी दुनिया सिमट के एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कायनात जो है वो सिमटती चली जा रही है और उसके इजहार का एक बेहतरीन जरिया जो है वो इंटरनेट। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसका हम इससे पहले कि आप उसी और तफसील में जाएं, मैं चाहूँगा आप इंटरनेट से वाकिफ हैं? जी मैं आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं? मेरे बच्चे और आपने उनको कभी चेक किया है कि बच्चे किस किस्म का इस्तेमाल करते हैं? उसको एजुकेटिव है, गेम्स हैं, या खुदा न खास्ता जो नॉट अलाउड चीजें हैं उनको कभी ये? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि किस एज के बच्चे उसको किस तरह इस्तेमाल करें। यकीनन उसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे अपना स्टडी रोस्टर से लेके और जनाब स्टडी बुक्स तक और स्टडी नोट्स तक जो हैं उसके लिए सब कुछ वो इंटरनेट राय साहब, आपने डेफिनेटली इसका तजुर्बा हासिल किया होगा। आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, काफी बड़े हो चुके हैं अब तो। उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल किया घर? इस वक्त मेरा ख्याल है कि इंटरनेट जो है हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है। इंटरनेट दौरे आज़र की सबसे बेहतरीन इजाद है। इंटरनेट ने अपने कमालात से मैं समझता हूँ कि जैसे वो मुहावरा मशहूर है ना कि समुद्र को कूजे ने जो है ना कूजे में डाल दिया। बिल्कुल इसी के मुताबिक जो है ना इस वक्त तमाम तक जो भी कायनात के कमालात हैं, जो कुछ भी है इंटरनेट में जो है सिमट के आ गया है। और जैसा कि अभी मेरे फाज़िल दोस्त ये बता रहे थे कि इसको जो है अब फ़र्क पे मुनसर है वो किस तरह उसका इस्तेमाल करता है। बजाते खुद जो है इंटरनेट जो है वो एक आर्टिकल, एक चीज़ है, मतलब वो ना बुरा है ना अच्छा है, एक इस्तेमाल की चीज है, ये एक इन्फॉर्मेटिव है। लेकिन सवाल भी यही से होता है कि राय साहब, हमारा मकसद भी इसमें यही है कि हम ये देखें कि उसके फवायद तो हैं ही हैं, लेकिन जिस वक्त किसी चीज के आप यूज टू हो जाते हैं, आपका रोजाना जिंदगी में वो इस्तेमाल करना हो जाता है, तो उसमें फिर आप और भी बहुत सारे लवाजमात आ जाते हैं। अब जब हमने इंटरनेट शुरू किया उस वक्त तो हमें ये पता था कि जी इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, फिर गेम्स आ गई, फिर सारा कुछ आ गया। इसी तरह आपका क्या ख्याल है कि इसमें क्या नेगेटिव पहलू हो सकता है? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक ये है कि आप बच्चों को जो है ना इससे दूर रखें, या ये एक ऐसी ज़रूरत है जो एक स्टूडेंट के लिए जो है ना जरूरी है कि वो इससे जो है फायदा। स्टूडेंट इसके बगैर अब काम चल ही नहीं सकता। क्यों जी शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? स्टूडेंट आजकल जो बच्चे जो है बगैर कंप्यूटर के अपना तालीम मुकम्मल कर सकते हैं? जैसा
جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے بچوں کے حوالے سے انٹرنیٹ کے اثرات بچوں کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کی جو اسٹڈی ہے وہ تقریباً انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. جتنے وہ کلاسز ہوتی ہیں جنہوں کے ٹھیک ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لیتے ہیں اکثر بچے. اب جہاں تک اثرات ہے ان کے نیگیٹو کا، جیسے اب چاٹ ہو گیا، اس طرح کے وہ اگر آپ طرف جائیں گے تو وہ نیگیٹو اثرات پڑھ سکتے ہیں بچوں کے. مگر زیادہ تر جو ہے بچے اگر اب جیسے بھی آپ نے سوال کیا تھوڑی دیر پہلے ساقی صاحب سے کہ اس کے نیگیٹو اثرات بچوں کو کنٹرول کرنا، یہ تو بڑا مشکل ہے کیونکہ ہر بچے کے اپنے کمرے میں ہوتا ہے انٹرنیٹ. اب اس کو کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل ہے. یہ تو بچوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں، نیگیٹو لیتے ہیں یا پازیٹیو لیتے ہیں. مقصد میرا خیال ہے کہ اس سے میں یہ کچھ کہنا چاہ رہا کرنے لگا ہوں جی. ہاں جی. کہ ہر وہ چیز نیگیٹو اثرات کی بات ہم کرتے ہیں نا، کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں سے دور رہے. میں مثال تو پہلے ہم کہتے بچے آوارہ گردی سے دور رہیں، زیادہ وقت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گپ بازی میں نہ گزاریں، زیادہ وقت محض اسپورٹس میں نہ گزار دیں، اور ایسی چیزیں جو کہ سوسائٹی میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ان کی طرف راغب نہ ہو. انٹرنیٹ کا نیگیٹو اثر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے ہم اپنے بچوں کو روکنا چاہتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی دسترس میں. لیکن کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی ہم اس کو اگر اس کا آغاز یہاں سے کریں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے فوائد ضرور ہیں ڈیفینیٹلی، اور بلکہ یہ بھی اس سے بھی ہم ایگری کرتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب یہ ایک نیسیسٹی ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے نیگیٹو پہلو ہیں یا جو اس کے برے پہلو ہیں میں کہوں گا اس کو کس طریقے سے چیک کیا جائے، کنٹرول کیا جائے. کیا یہ رائے صاحب یہ بہتر نہیں کہ اس کے لیے ہمارے بچوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے؟ احساس ایک اچھی چیز نہیں، کیا کر رہا ہے؟ ایکچولی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اس سے جو مثبت چیزیں ہیں کیسے تربیت کریں گے آپ؟ کیسے تربیت کریں گے؟ مطلب کیا ان کو آپ مطلب بٹھا کے پڑھائیں گے، لکھائیں گے، سمجھائیں گے، یا کس طریقے سے کریں گے؟ جب آپ شروع سے جو ہے بچوں کی تربیت کا خیال کریں گے تو جب وہ کمپیوٹر یوز کرنے کی نہج تک پہنچیں گے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایسی چیزوں سے وہ گریز کریں گے جو کہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ان کو فحاشی کی طرف لے کے جاتی ہیں یا یہ ہمارے غلط کام کرنے کے، غلط استعمال کرنے کے. شاہ صاحب کیا یہ احساس پیدا کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہماری جنریشن جو خود کمپیوٹر کو پہلے سمجھے، جب آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ کو خود ہی علم نہیں ہے، آپ اس کو اپنے بچوں کو کیا بتا سکتے ہیں یا کیا چیک کر سکتے ہیں؟ اس سے کیا مطلب آپ کا کہ بڑے جو ہے وہ پہلے خود سمجھے؟ نہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے، کم از کم اس کا فنکشن پتا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو پوری ڈیٹیل ہو 1 2 3 ایوری تھنگ جاننا چاہیے. یہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، سوال کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے اس کو اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے؟ وہ تو بات صحیح ہے، مگر یہ ہے کہ جو لوگ اب پاکستان سے یہاں آئے ہیں 35 سال ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ تو ابھی حال ہی میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر، نئی جنریشن جو ہے وہ اس سے واقف ہے، پرانی جنریشن جو ہے موسٹلی اس سے واقف نہیں ہے، لہذا انہیں تو آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہی سوال کر رہا ہوں کہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو خود سیکھنے کی کوشش کریں؟ ہاں بہتر ہے. اس کے لیے آپ کا جب سے جیسے رائے صاحب نے فرمایا کہ جی وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اب کمپیوٹر کا استعمال ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود شعور ہونا چاہیے، ہمیں خود اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہونا چاہیے اس کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کیوں جی شاہد صاحب؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جی. بات یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے. جیسے ماڈرن ٹیلی فونز ہیں، پہلے تو یہ نہیں تھے، اس کا اب اگر نہیں پتا ہو تو وہ آپ فون ہی نہیں کر سکتے، آپریٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح انٹرنیٹ جو ہے اس کے بغیر آج کل ماڈرن زندگی کا تصور جو ہے وہ زیادہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی ہے. باقی رہی اس پہ کنٹرول کرنے کی بات، تو اگر تھوڑا سا بھی نالج ہے پیرنٹس کو تو وہ اس کی ہسٹری سے چیک کر سکتے ہیں کہ بچے کون سی ویب سائٹس کھولتے ہیں. لہٰذا بچوں کو ری چیک کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ بچے کون سی سائٹس کھول سکتے ہیں، ان میں سے کون سی سائٹس ان کے لیے نقصان کیسے کھولتے ہیں اور کیسے بند کرتے ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین یہ بات بہت ضروری ہے. دیکھیں آج کی اس
میں آغاز میں ہی ہمیں اس بات کو ضرور تفصیل سے بتائیں گے کہ پیرنٹس کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ کمپیوٹر کو کھولا ہے اس کی سکرین ہے اور اس کے سکرین کے اوپر ہر ایک ونڈو کھلی ہوتی ہے. اس کو جاننا زیادہ مشکل نہیں ہے اور اس کو تھوڑا سا اتنا آپ کو علم ہو کہ وہ کون کون سی ونڈو ہے. اگر آپ کو اس کو اوپر تھوڑا سا کچھ تحفظات ہیں تو آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں, کیونکہ جتنی دیر آپ کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ کا چیک کرنا مشکل ہے. میں اس معاملے میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. جی آپ کا صاحب نے جو بتایا کہ ونڈو آپ چیک کر سکتے ہیں, میرے خیال میں یہ ناممکن ہے. آپ ونڈو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اسی وقت, لہٰذا کو چیک کرنا مشکل ہے. نہیں شاہ صاحب, میرے خیال میں نہیں, آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کوئی بھی ویب سائٹ آپ لیں آپ اسے میرے پھر میں آپ سے نہیں پھر میرا پھر ہم اس پہ کلیئر نہیں ہیں. پھر میں ہم یہاں پہ کلیئر نہیں ہیں. دیکھیں آپ نے لیٹ سے آپ نے 4 سائٹ کھولی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ہر سائٹ کی ایک نیچے یا اوپر ایک ایک ونڈو آ جائے گی, ٹھیک ہے. آپ اس ونڈو جس وقت آپ دیکھیں گے نا, آپ میرے پاس دیکھنے آئے, میں نے کھولی ہوئی یا لیٹ سے وہاں پہ کھولی ہوئی ہے یہ دنیا کا نقشہ, رائٹ. اب جس وقت اس کے ساتھ آن دا اسپاٹ آپ چیک کر سکتے ہیں. ہاں دیٹس رائٹ, بات میں نہیں, میں آن دا اسپاٹ ہی بات آن دا اسپاٹ بات میں نہیں, وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ایک منٹ دیجیے آپ. ڈیلیٹ نہیں ہوتی, اس کو چیک کرنے کے 2 طریقے ہیں. یہ اپنا ٹیکنیکل سی بات ہے, اس پہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں. ایک ہوتی ہسٹری, ایک کالم ہوتا ہے ہسٹری کا, کہ آپ اس ہسٹری میں چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی ویب سائٹ جو ہیں وہ کھولی گئی ہیں. باقاعدہ اس کی 40 50 60 100 بھی ہوں تو چلیے, اگر صاحب آپ کر دیتے ہیں اس کو خارج کر سکتے ہیں. میں 100% شور ہوں. کچھ کہنا چاہ رہا کے معاملے میں میرے خیال میں آپ کو اتنا علم نہیں ہے. آپ 40 سائٹ کھول لیں, آپ اس میں 10 غائب کر دیں, وہ غائب ہو جائیں گی, وہ دوبارہ آپ چیک نہیں کر سکتے. پہلے میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں. جی آپ کریں کمپلیٹ بات, مگر میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر. ایک طریقہ یہ ہے چیک کرنے کا ہسٹری کا, اگر ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے تو بیک اپ میں وہ ہوتا ہے, ورنہ تو کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں لوگ چیک ہی نہ کر سکیں. جی رائے صاحب, موجودگی میں آپ کون سی ویب سائٹ ہے وہ آپ سیو کرتے ہیں. میں بتا دوں, وہ آپ سیو کریں گے. جب تک آپ سیو نہیں کریں گے آپ اس کو دوبارہ لا نہیں سکتے. ایوری تھنگ کمپیوٹر میں سیو ہوتی ہے. آپ ریکارڈ سیو کرتے ہیں, چاہے وہ 10 سال پرانا ریکارڈ لے لیں, آپ اس سیو کریں گے تو وہ آپ دوبارہ چیک کریں گے. ایک منٹ دوسری اوپینین. میرا خیال ہے کہ آپ کی میں نے باتیں سنی, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی رات 2 بجے تک جو ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو یقیناً جو ہے آپ اٹھ بھی سکتے ہیں کبھی پیشاب کے بہانے یا کسی حساب سے. آپ تھوڑا سا اس کے روم میں یا سٹنگ روم میں جا کے دیکھ لیں, ایسے سرسری جو ہے جائزہ لے لیں کہ کیا یہ ہوم ورک کر رہا ہے, کوئی اسکول کا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. اس سے بھی بچہ جو ہے تھوڑا سا اس کو بھی خیال رہتا ہے کہ مجھے کوئی واچ کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی وہ چیک کریں گے, سراغ لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو آج کل تو ٹیلی فون میں بھی ہے انٹرنیٹ. جی ہاں جی, وہ بستر پہ لیٹ کر بھی وہ کر سکتا ہے, اس سے اسی طرح مطلب استعمال جو ہے. تو اس طرح جو ہے میرا خیال ہے ممکن ہی یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی 2 بجے 4 بجے رات تک جو ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ پیشاب کے بہانے جب کبھی رات کو اٹھتے ہیں تو ایک سرسری نظر جو ہے اس کے کمرے میں یا سٹنگ میں اگر پڑا ہے تو آپ ذرا چلے جائیے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا چیک کرنا کون سی سائٹ کھلی ہے کون سی کھلی نہیں ہے, اس سے بہتر ہے کہ احساس پیدا کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو احساس ہونا چاہیے, بس آپ کا کنٹرول کرنا. لیکن آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے. جی آپ کو نالج ہونا چاہیے, بنیادی بات ہے, بنیادی بات ہے. نالج کی بات کرو نا. ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اس کو سیو نہیں کر سکتے. جتنے پروگرام بچے دیکھتے ہیں وہ اس کو خارج کر دیتے ہیں. اسے ویب سائٹ کھولی ہے دوبارہ کینسل کر دیا اس کو. آپ نے کہا کبھی گھنٹے پہلے سے کیا ویب سائٹ کھولی ہوئی تھی. لہٰذا یہ ایک کمپیوٹر جو ہے, انٹرنیٹ جو ہے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے اسٹڈی کے لحاظ سے. اس میں انفارمیشن ہے, دنیا کی انفارمیشن ہے اگر کوئی اس سے حاصل کرنا چاہے. مگر دوسری طرف اگر آپ کہیں کہ ہم رات کو اٹھ کے اسے کنٹرول کریں, اگر بچہ 20 سال کا 22 سال کا ہے, اگر اٹھ کے آپ کے سامنے بروٹال ہو جائے, کیا بات ہے, آپ مجھے کیا کنٹرول کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, وہ بچہ جو آپ کا جو بچہ اس رویے سے ہوگا نا, وہ پھر وہ بات بہت دور پہنچ چکی ہے. وہ آپ کے کنٹرول نہیں, وہ آپ کے انٹرنیٹ کا کنٹرول نہیں, وہ کسی بھی بچوں کو احساس دلانا. جی میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف سے ہٹ رہے ہیں.
موضوع ہمارا یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے اثرات جو ہیں وہ یقیناً بچوں پہ برے بھی ہو سکتے ہیں. تو جس طرح والدین دوسرے برے اثرات سے بچانے میں اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کا چیک ہے، یعنی ان کو احساس دلانا ہے. اسی حوالے سے انٹرنیٹ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط چیز جو کنسیو کر رہے ہیں تو اسے روکنے کے لیے جو بھی طریقہ آپ مناسب سمجھیں آپ کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو اگر یہ بنیادی بات ہے کہ انٹرنیٹ کا نالج ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ تو پہلی بات ہے. لیکن کیا ہمیں یہاں پہ ڈیفائن تھوڑا سا اشاراتاً ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے کس قسم کی جو ہے قباحت ہو سکتی ہے؟ یعنی اثرات میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ نہیں کس قسم سائٹس ہو سکتی ہیں؟ نہیں، سائٹ جو وہ ہے کہ جو ان کی عمر سے میچ نہیں کرتی وہ چیزیں نہ دیکھیں، جو کہ ابھی ان کو نہیں دیکھنی چاہیے، نہیں دیکھیں، جس کے لیے ابھی وہ بالغ نہیں ہے. کیوں نہیں دیکھنی چاہیے جی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اور وہ وقت جب ہم اس زمانے میں تھے، اسٹوڈنٹ تھے، چھوٹے تھے، اس وقت اگر ہمارے والدین ہمیں یہ کہہ دیتے تھے نا، ہم افزائشی نسل یا بچے کی مولودگی کا اگر پوچھتے تھے تو وہ کہہ دیتے تھے یہ درخت پر جو ہے نا یہ بوری لٹک رہی تھی، ہم نے وہاں سے آپ کو اتارا تو اسی طرح جو ہے نا آپ بڑے ہو گئے، دنیا میں آئے بڑے ہو گئے. تو ہم اتنے سوال نہیں کرتے تھے، اور جو کچھ بھی والدین ہمیں کہتے تھے بتاتے تھے ہم اس پہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا یقین کر لیتے تھے. آپ جو ہے ان کو طریقے سے جو ہے وہ راغب کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب بچے جو ہے 16 سال کے یا 18 سال کے ہو جائیں تو کچھ وہ اپنی مرضی بھی کرتے ہیں. نہیں، میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ کس قسم کی قباحت ہو سکتی ہے وہ. جی سر صاحب، اور کچھ کہہ رہا ہے. ایک طرف اشارہ تو انہوں نے کیا کہ وہ چیزیں جو بالغ انسان دیکھ سکتا ہے وہ ان کو نہیں دکھائی، نمبر 1. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ برا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ بچے گھنٹوں چیٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں ضائع کرتے ہیں اور ایسے ریلیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں جو بعد میں جا کے معاشی اور معاشرتی پیچیدگیوں کا باعث بنتے ہیں. لہذا ان ساری باتوں سے بچوں کو روکنے کے لیے تاکہ وہ اجتناب کریں اور ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ رہے، یا اگر تفریحاً وہ کچھ سپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، میرے خیال میں تو اس وقت یہ حالت ہے کہ بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے ہٹتے ہیں تو ٹیلی فون پہ آ جاتے ہیں، ٹیلی فون سے ہٹتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ یہ وقت آ گیا ہے کہ بچہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس وقت اس کا ذرا سی فراغت ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے اپنے ٹیلی فون کے اوپر بھی ٹک 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 کر رہا ہے. ایک جگہ جو آ گئے، انٹرنیٹ بھی وہی ہے، ٹیلی فون بھی وہی ہے، میوزک بھی وہی ہے، کمیونیکیشن بھی وہی ہے. تو یہ تو جدید ٹیکنالوجی کے معجزے ہیں، آپ اس کو تو نہیں روک سکتے. کیوں نہیں روک سکتے؟ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بچے کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی یہ نہ کرو. نہیں، کہہ تو سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کہنا کہ ساری چیزوں پہ اس کا ایکسیس ہو گیا ہے، اس کو وہ چیزیں مل گئی ہیں، وہ اس کو یوز نہ کرے. وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے دوست کے ساتھ بڑی ضروری بات کر رہا ہوں، نوٹس ایکسچینج کر رہا ہوں، یا کل کی اپوائنٹمنٹ بنا رہا ہوں، یا صبح کالج کا پروگرام بنا رہا ہوں. شاہ صاحب، اگر میں یہاں پہ ٹیلی فون کو آپ کیسے چیک کریں؟ اب اگر بچے 8 سال کے بچے کو ٹیلی فون دے دیا جائے، 10 سال کے بچے کو جو ہے نا وہ آپ انٹرنیٹ ایکسیس کیا جائے، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اس کو ایج کے لحاظ سے اس کو ایکسیس کرنے کے؟ یہ بات تو آپ کی وجہ ہے، مگر ماحول دیکھا جائے تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے 10 سال کے ایسے آپریٹ کر رہے ہیں جیسے بڑے نہیں کر سکتے. یقین جانیں، بات بالکل وجہ آپ کی بات کہ ان کو منع کرنا چاہیے، ان کو ایسی چیزوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، نہ انہیں لانا چاہیے ہمیں. مگر کہ مشکل یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو خود بخود پہلو پکڑ لیتے ہیں اور وہ گیمیں کھیلنا شروع کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں بچے. جب بچے ضد کرتے ہیں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے بچوں کو مارنا نہیں چاہتا. تو یہ بھی حل نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں گے جی بچے کو آپ ٹیلی فون یا ایک سرٹن ایج سے پہلے آپ ٹیلی فون یا اس کو اس کے انٹرنیٹ پہ ایکسیس ہی نہ ہونے دیں، یہ ممکن نہیں، مشکل ہے. جو جی ایسا مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ بعض اوقات والدین جو ہے نا بچوں کو لاڈ پیار میں جو بھی وہ فرمائش کرتے ہیں نا، اگرچہ وہ چیز لاڈ پیار میں اگر بعض اوقات وہ چیز ان کے لیے ضروری بھی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ ان کو مہیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کی یہ خواہش ہے
تو اگر یہ ہم پوری نہ کریں تو بات نہیں بنتی. دیکھیں جو بچہ منہ سے مانگتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ آیا اس کو اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں, یا اس کو یہ نقصان دے گی یا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی والدین کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیز یہ ریکوائر کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, آیا کیا اس کی وہ ایج ہے یا وہ سچویشن ہے کہ نہیں ہے. کیوں صاحب جناب گزارش یہ ہے کہ آپ بدلتے وقت کی رفتار کو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. جس سوسائٹی میں بچہ رہتا ہے, گھر میں تو وہ شاید 2-4 گھنٹے رہتا ہے, لیکن باہر وہ 16 گھنٹے. نہیں دیکھیں جو رائے صاحب کہہ رہے ہیں نا, جی میں سن لی مجھے وہ بڑا عام پوائنٹ کہا. آپ اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنا نقطہ نظر واضح کر سکوں. گزارش یہ ہے کہ آپ اگر کلاس کے 99% بچوں کے پاس وہ ٹیلی فون کی سہولت میسر ہے, تو آپ کا بچہ کہتا ہے جی میرے سارے دوستوں کے پاس ہے, آپ مجھے کیوں نہیں لے کے دیتے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ وہی شروع روز ازل سے یہ ہے, انٹرنیٹ کا, ٹیلی فون کا, ماڈرن سوسائٹی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے آپ کے بچوں کی تربیت ہے. آپ نے اپنے بچوں کو سرٹن راستے پہ چلانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں, ان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کریں, انہیں ان چیزوں کی اچھائی اور برائی سے آگاہ کریں. جی مقصد آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کو آپ منع کرنا شروع کر دیں یا ان پہ پابندیاں لگا دیں, آپ ان کے ساتھ زیادہ مکس اپ ہوں تاکہ وہ آپ کی بات کو ترجیح دیں. ان کے براٹ اپ میں تو کیا اس میں کمی ہے اس وقت؟ جی بالکل کمی ہے. ہم بچوں کو کیوں جی فرما رہے ہیں جی بچوں کی تربیت ہی ایسے ہو کہ اس چیز کا استعمال کیسے کرنا آپ نے. جی اگر بچوں کو بات وہی آ جاتی ہے احساس کی, اگر احساس دلا دیا جائے, ان کی تربیت ایسے کر دی جائے کہ اس میں یہ فائدے ہیں, اس کا یہ نقصان ہے, تو اور بچوں کی تربیت ہی ایسے کر دی جائے کہ نقصان کی طرف نہیں جانا, بھائی اس کے جو فائدے ہیں اسے وہ لینے ہیں, تو یقیناً میرا خیال ہے کہ بچے ایسا کوئی ان کو منع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہونا چاہیے کہ وہ اس ریلیشن کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ سے زیادہ بہتر کانٹیکٹ رکھیں. جی رائے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بازار میں بچوں کے لیے کوئی کھلونا خریدنے جائیں نا, تو اس پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 سے 4 سال کے بچے کے لیے ہے, یہ 4 سے 6 سال کے لیے, 8 سال کے لیے, 10 سال کے لیے. کمپیوٹر بھی میرا خیال ہے کہ ایک ایج کا بچہ جو ہے نا, جب اس کو تھوڑا بہت جو ہے نا برائی کا اچھائی کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے نا, تو اس وقت والدین کو اس کو زیادہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جی دیکھیں جس وقت بچے جو ہیں وہ اپنی ضد کرتے ہیں, اور آپ نے کہا ضد کرتے ہیں تو وہ اپنی ضد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر وہ ضد کرتا ہے, بچہ 8 سال کا ہے لیکن کھلونا جو ہے وہ 12 سال کا ہے, تو کیا آپ اس کو لے دیں گے 12 سال والا کھلونا؟ کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز اس کے لیے بہتر ہے وہ اس کو مہیا کی جائے. جناب بات تو وہی آ جاتی ہے, بات تو وہی آ جاتی ہے. ایک منٹ کہ آپ انٹرنیٹ کمپیوٹر گھر میں ہے, وہ تو کنٹرول چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, آج کل جو ٹیلی فون آ گئے ہیں, ہر گھر میں بچے کے پاس جیب میں ہے, راستے میں جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, ٹرام میں بیٹھا, وہ اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیوں جی کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ تو عجیب سی ہے, وہ احساس ہے, احساس ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ کمپیوٹر صرف آپ ہی نہیں لے کے دیتے, یہ ٹیلی فون آپ نہیں لے کے دیتے. اب تو یہاں باسی اسکول سے کمپیوٹر آلریڈی اسکول میں موجود ہے. بچوں وہ بھی بات ہے کہ جب وہ کمپیوٹر ہر چیز کا انہیں علم ہے, بلکہ سکھایا جاتا ہے, وہاں سے سکھایا جاتا ہے. اب تو بڑوں کو بھی سکھایا جاتا ہے, چھوٹوں کو بھی سکھایا جاتا ہے, کیونکہ کمپیوٹر کے بغیر اب زندگی جو ہے اس کا تصور ہی چلا جاتا ہے. لہٰذا تربیت کا جو پہلو ہے وہ کمپیوٹر کے حوالے سے ہو, ٹیلی فون کے حوالے سے ہو, باہر پھرنے کے حوالے سے ہو, ڈسکوز میں جانے کے حوالے سے ہو, نائٹ لائف کے بارے میں ہو, کسی چیز کے بارے میں بھی اس کے بارے میں اچھائی برائی بتانا, اس کی لیمیٹیشن سے بچوں کو آشنا کرانا, اپنے کلچر سے, اپنی بیک گراؤنڈ سے, اپنے ماحول سے بچوں کو مانوس کرنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ماں باپ یہ ذمہ داری نہیں ادا کرتے اور پھر اس کے بعد قدغنے لگاتے ہیں, تو وہ اس کا بجائے پازیٹیو اثر ہونے کے ہمیشہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے, اور چیزیں جو ہے پھر وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا, جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ آگے سے پلٹ کے آپ کو جواب دے سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ 5 سال کا ہے
وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے جی موبائل لے کے دیں. اب 5 سال کے بچے کے بعد موبائل تو نہیں ہو سکتا ہے نا, یا وہ کہتے ہیں جی موبائل یہ میرا ہے, وہ آپ کو کسی طریقے سے آپ ہی کا موبائل چھین کے اپنے پاس رکھتا ہے کہ یہ وہ ضد کرتا ہے کہ یہ میرا ہے, تو کیا اس کو آپ دے دیں گے؟ نہیں, وہ بات یہ ہے کہ بچوں کو لوگ بہلانے کے لیے کہ بچہ کسی طرح ضد نہ کرے, روئے نہیں, ڈسٹرب نہ کرے, اپنا ہی ٹیلی فون پکڑا دیتے ہیں. تو آج کل ٹیلی فون پہ گیمیں چل رہی ہیں, وہ کوئی گیم آن کر دیتے ہیں, بچہ اس گیم میں لگا رہتا ہے, اس کو بہلانے کے لیے. آج اس کی گیم آپ دے رہے ہیں, تب وہ 6 سال 7 سال کا ہوا وہ لیپ ٹاپ مانگ لے گا, تو آپ اس کو پہلے آپ نے ٹیلی فون پکڑایا, پھر آپ نے لیپ ٹاپ دے دیں گے, اسی طریقے سے وہ پھر آپ کے کنٹرول سے نکلتا گیا. تو اسی طرح نا, وہ تو مجبوری ہے نا والدین کی. اب بچے کی جو ضد ہے وہ کس طرح پوری کریں گے؟ نہیں, آپ دیکھیں نا, ہم تو اب دو چیزیں بات کر رہے ہیں صاحب. اب آپ ذرا اس پہ اپنا روشنی ڈالیں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بچے جو ہے نا ان کے ساتھ ہمیں فرینکنیس ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. دوسری طرف بچہ ضد کرتا ہے تو ہم اس کی ضد پوری کر دیتے ہیں, تو پھر انڈرسٹینڈنگ کہاں گئی گی؟ سر صاحب ایکچولی بات یہ ہے کہ جہاں یہ جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ان کے فوائد ہیں نا, وہاں نقصانات بھی. وہ تو ہر چیز کے ہیں جی, یہ تو کوئی چیز کھانے کے بھی نقصان ہے. نظام ہے نا وہ اس سے کافی متاثر ہوا ہے. اب یہ حالت ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینل پر مختلف چینل گھروں میں لگے ہوتے ہیں, علیحدہ علیحدہ کمروں میں وہ دیکھ رہے ہیں. بچے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا کہ شام کو جو ہے نا فیملی کے افراد جو ہے اکٹھے بیٹھتے تھے, بچوں کو بھی جو ہے نا اٹیچمنٹ ہوتی تھی والدین کے ساتھ, وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے, آگے اکٹھے بیٹھتے, گپ شپ ہوتی تھی, چائے وغیرہ پیتے تھے, کھانا وغیرہ کھاتے تھے, اس میں ایک ریلیشن ہوتا تھا. یہ آپ نے بات کی ہے. بچے نے اگر اپنا کوئی چیز لی ہے نا تو وہ بھی وہ کمپیوٹر کے پاس اپنا بریڈ جو, یہ راجہ صاحب یہ ایگزیکٹلی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کانٹیکٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور یہ اپنا شاہ صاحب اس میں بڑی یہ انہوں نے پتہ کی بات کہی ہے, بلکہ میں یہ بات کہنے ہی والا تھا کہ جس وقت آپ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, ان کو اپنے موبائل دے دیں, ان کو اپنے علیحدہ لیپ ٹاپ دے دیں, تو وہ آپ صرف وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہوتے بلکہ آپ کے کلچر سے یا آپ کے ماحول سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. سر یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, مگر یہ کہ مجبوری بھی ہے. اب ہر بچہ اپنا لیپ ٹاپ مانگ رہا ہے. نہیں, میرا یہ سوال دیکھیں, میں اس میں مجبوری یا نہ مجبوری کی بات نہیں کر رہا. میں یہ دیکھیں, میں اپنی زمانہ گیا ایک سیٹنگ میں ٹی وی ہوتا تھا. بات درست ہے, لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ صرف یہ چیز ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ دیکھیں, صاحب نے کہا جی اس کے ہم روک نہیں سکتے, یہ ایک ضرورت بن گئی ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ضرورت بن گئی ہے, لیکن آپ اپنا ماحول تو چینج نہ کریں. آپ نے بالکل جیسے انہوں نے کہا بہت اچھی بات کی, میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے چائے پیئیں, کھانا کھائیں, ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں, اکٹھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, انسٹیڈ آف دیٹ آپ کو اس کو علیحدہ ٹی وی دے دیں گے, علیحدہ موبائل دے دیں گے, علیحدہ اس کو آپ لیپ ٹاپ دے دیں گے, تو آبویسلی وہ گیپ بڑھتا جائے گا. بچوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے ٹی وی اب کیا آپ کسی گھر میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ سیفی صاحب میری بات پہلے دیکھیں نا, آپ کیا دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ میں سیفی صاحب کو دیکھ رہا ہوں, مسکرا رہے ہیں, میں ضرور کچھ نہیں سمجھ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ یہ جو جتنی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہم بسنے والے پاکستانی ہیں یا جو ہم لوگ یہاں آ گئے ہوئے ہیں, اس معاشروں میں آ گئے ہیں, ان کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو جناب اس معاشرے کی بنیاد اس پہ ہے. خدا را آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد دیکھیے, آنکھیں بند کر کے نہیں, کہ یہاں بچے کو جو ہی وہ آنکھ کھولتا ہے اسے انڈیپینڈنٹ ہونا سکھایا جاتا ہے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے نا. سنیے نا, میری عرض سنیے. ہمارے ہاں معاف کیجیے گا 2 کمروں کے مقام میں 10 بندوں کی فیملیاں رہی ہیں. یہاں وہ شروع سے کہتے ہیں کہ آپ گھر کے کتنے افراد ہیں اتنے آپ کو کمرے چاہیے. پیدا ہونے والے بچے کے لیے ہی نیڈز اے روم. نہیں, لیکن آپ دوسری طرف جا رہے ہیں, آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. اس کا بستر الگ, نہیں, اس کا سونا الگ, اس کا ٹائمنگ الگ. نہیں, وہ آپ اس کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھاتے ہیں. یہ اس سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے. یہ کلیئر اپنے حوالے سے رہے. آپ صرف یہ آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو کم کریں, زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں, زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کریں. اب بھی دیکھیں, اگر یہی وہ چیز ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس وقت آپ یہاں پہ رہ کے آپ اپنے کلچر
کلچر کو نہیں بھول سکتے. آپ ایک سائڈ پہ بچوں کو ایک سائڈ پہ اپنا ہی کلچر پہ انسسٹ کرتے ہیں اپنا کلچر اپنانے کے لیے. اب جس وقت دوسرا طرف کمپیوٹر یا اس کا ہے تو آپ ان کو نہیں فریڈم دے سکتے. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی چیز ہے. جناب یہاں کے بچوں پہ کوئی چیز آپ انفورس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کیجئے, گفتگو کیجئے, انہیں اپنے قریب کیجئے اور درمیان کا راستہ نکالیے. نہ آپ اپنا کلچر ان پہ امپوز کر سکتے ہیں, نہ یہاں کے کلچر سے انہیں ہٹا کے کہیں. ناظرین یہی ہم اس بات کو ہم دہرا رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو آج کی ڈسکشن میں ہمیں بار بار اس چیز کا یہ پوائنٹ سامنے آ رہا ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ ہے انڈرسٹینڈنگ. اگر بچوں سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ ہر چیز پہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, سمجھا بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی بڑی اچھی طریقے سے پرورش ہو, اور اس پرورش کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ آپ میں پیشنس ہو, اور اس کے ساتھ اسی جگہ پہ جس جگہ پہ بچہ کھڑا ہے اس کے برابر کھڑا ہو کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاہ صاحب آپ کچھ کہنے والے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس میں اضافہ کروں گا, جب تک بچہ میچور نہیں ہوتا, ٹین ایجر ہے, انڈر 16 ہے, کمپیوٹر اس کے لیے سٹنگ روم رکھ دیا جائے. وہ جتنی بھی اسکول کی اسٹڈی ہے, نوٹس ہیں, وہ وہاں آگے کرے, اس کے بعد فارغ اپنے روم میں چلا جائے. میرا خیال ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے بچوں کے لیے اگر کنٹرول کرنا ہے. یعنی وہ جب تک 14 سال کا نہ ہو, 14 16 18 جو کچھ بھی, لیکن تب تک اس کا جو ہے نا جو کمپیوٹر جو ہے وہ کامن ہوگا. جی صاحب, جو چیز میرا خیال یہ بیسٹ ہے. جو چیز میرے مشاہدے میں آئی ہے, اگرچہ ہمارا تعلق جو ہے یہاں سے 10,000 کلومیٹر دور, بہت دور ہے, پاکستان سے کلچر مختلف ہے, معاشرہ مختلف ہے, لیکن اب جو لوگ یہاں 35-40 سال سے رہ رہے ہیں نا, وہ بھی میں نے دیکھا کہ کافی حد تک جو ہے نا اس کلچر میں جو ہے نا کافی مدغم ہو رہے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کئی گھروں میں جو ہے اب جو بیبی ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ابھی میرا خیال ہے سال کا بھی نہیں ہوتا, تو وہ چاہے رو رہا ہے کچھ کر رہا ہے, اس کو جو ہے نا اٹھا کے ماں اس کے کمرے میں جو ہے نا ڈالا. یہ ایسا ہونا شروع ہو گیا یعنی بچے کو وہ بہلانا شروع نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی رو رو کے جو ہے نا خود ہی سو جائے گا, ہم نے جو ہے نا اس کی عادت نہیں خراب کرنی. وہ کمرے کا دروازہ جو ہے نا مائیں بند کر دیتی ہے. ہماری مائیں تو سوتی نہیں تھی جب تک. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ شاید ہماری سیکنڈ جنریشن میں ہو, ہماری فرسٹ جنریشن میں نہ تھا. یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی گھر میں جائیں تو وہ پہلے وزٹ کرواتا ہے, جی دیکھیں جی یہ میرے فلاں بچے کا کمرہ ہے, اس میں کمپیوٹر بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. نہیں وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن جی وہ بات نہیں, وہ بات آپ کی درست, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بچے جو ہیں ان کو, جو شاہ صاحب نے جو اس وقت بات کی ہے, کیا آپ وہی میں سوال میں کہتا ہوں اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اٹیچمنٹ ضروری نہیں, انہوں نے کہا کہ ایک سینٹرل سا کمپیوٹر ہو جو ڈرائنگ میں بڑا ہو, بچے جو ہیں جتنی دیر ٹین ایجر سرٹن ایج تک وہ وہاں پہ آئیں, آ کے کمپیوٹر استعمال کر کے اپنے کمرے میں چلے جائیں. جی صاحب, سب سے بیسٹ ہے. جناب گزارش یہ ہے, میں شاید شاہ صاحب کے ایکسپیرینس میں بات ہو, مسئلہ یہ ہے کہ بچہ صرف گھر میں تو کمپیوٹر نہیں استعمال کرتا نا. 6-7 بجے یا 8 بجے آپ جو ہیں چاہتے ہیں کہ بھئی جو سینٹرل روم ہے, جو سیٹنگ روم ہے, اس کا بند ہو جائے, ٹیلی ویژن بند ہو جائے, لوگ جا کے اپنے اپنے کمروں میں آرام کریں. لیکن وہ بچہ کہتا ہے جی مجھے تو 10-11 بجے تک پڑھنا ہے. کس پہ؟ کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے, نوٹس بنانے ہیں, پرنٹ کرنا ہے. تو وہ بنائے نا, وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا بنائے. نہیں, عرض یہ ہے کہ اگر بچوں پہ آپ کو اعتماد ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بچے میں کانفیڈنس پیدا کریں, بچے کو اس کی لیمیٹیشن بتائیں. وہ تو بات کی ہے نا, CID والے وہ تو ہے. آپ CID ایٹیٹیوڈ رکھیں, بچے پہ آپ بھروسہ ہی نہیں کرتے, آپ کو شک ہے کہ وہ کمرے میں جا کے پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی. بالکل آزادی بھی جن کو تو پہلے سوال یہ ہوا ہے کہ 2 بجے کنٹرول کریں, 3 بجے کنٹرول کریں پیشاب کے بارے میں, کہ یہ امپوسیبل ہے, امپوسیبل. آپ ایسے کنٹرول نہیں, آپ جواب دیں گے آپ کے سوال پہ. میری بات مکمل ہو لینے دیں. جی, وہ تو آپ نے سیٹنگ روم کا کمپیوٹر بند کر دیا, ٹھیک ہے. موبائل پہ جو کمپیوٹر اس کا کیا, وہ کون بند کرے گا؟ اس پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. اب ہر بلیک بیری پہ ہے اور ہر بچے کے پاس بلیک بیری ہے, تو اس کا جس جگہ اس کا کیا کریں گے جی وہ مجھے دے جاؤ. نہیں, آپ ایسے کریں, ڈرائنگ روم میں ایک
सेंट्रल टेबल रखे जिसपे रात को सोने से पहले सारे बच्चे आके अपने मोबाइल वहां पे रखते हैं। नहीं तो फिर आप ये समझ ये घर ना हुआ, ये थाना हुआ। नहीं थाना नहीं, आप घर को थाना बनाना डिसिप्लिन बगैर डिसिप्लिन के नहीं, बगैर डिसिप्लिन नहीं जनाब। घर प्यार से और इत्मीनान से चलते हैं। लेकिन आप इसको आप माँ बाप के जो बच्चों के साथ रिलेशंस हैं, इवन मियाँ बीवी के भी जो रिलेशंस हैं वो इत्मीनान से चलते हैं। आपको अपने बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, भरोसा पैदा कर, इत्मीनान पैदा करना है और उन्हें सिर्फ बताना है कि बेटा ये आपकी लिमिटेशंस हैं, अगर आप इसे क्रॉस करेंगे। मैं सभी साहब अक्सर ये करना, लेकिन अगर आप एटीट्यूड रखना है कि बच्चे के बारे में आपने मशकूक नजर रखनी है तो आपके नजदीक मैं अक्सर ये बात कर चुका हूँ, हमारा ये नहीं, हमारे नहीं, सबके बच्चे जो ना एक वो उस पौधे की तरह है जिसको हम अब बीजते हैं और बीजने के बाद ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाता है उसकी कभी राइट से कभी लेफ्ट से उसकी शाखें काटती हैं और इसलिए काटते हैं कि वो सीधा एक तना और दरख्त बने, और जब वो जवान होना शुरू हो जाता है, एक हाइट पे पहुंच जाता है, फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं कि आप जिधर मर्जी जाओ, लेकिन उस वक्त उसकी डायरेक्शन इतनी सीधी हो चुकी होती है कि एग्जैक्टली वो वही दरख्त बनता है जिसको आपने किया। उसके साथ साथ उस पर बद-एतमादी की जो बेल है, बद-एतमादी की जो कांटे हैं उसे ना उगाएं, वरना उसकी अपनी शख्सियत मस्क होके रह जाए। ये कैसे अपनी मर्जी है। राय साहब ये बताएं कि अगर आप अपने बच्चों को, फिर इसका मतलब कि आप जो बच्चा कहे यानी बच्चे के मुताबिक चलेंगे ना, आप उसको अगर समझाना चाहें तो कैसे समझाएं? मेरा ख्याल है कि जो बच्चे की उम्र होती है ना, इमेच्योर होती है, उसको अब ये नहीं पता था ये चीज मेरे लिए सूदमंद है, नुकसानदेह है। इसमें सबसे ज्यादा बेहतर ये है कि वालिदैन और बच्चों के आपस में जो है ना ज्यादा रवाबत रहे, आपस में मिलना, आपस में बैठना, वालिदैन बच्चों को टाइम दे। ये नहीं हो कि दिन भर जो है जॉब करके आए हैं, थके हैं, खाना खाया, अपने जाके सो। बच्चों के साथ जो है डिस्कशन होनी चाहिए, बच्चों के साथ खाने की टेबल पे बैठ के जो है बातचीत होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप जो शाह साहब ने कहा है, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि एक आप सेंट्रल कंप्यूटर होना चाहिए एक ड्राइंग रूम में? मेरा ख्याल है कि शाह साहब की बात भी ठीक है, थोड़ा सा आप अगर नजर रखेंगे ना तो उसका भी बेहतर असर पड़ेगा। जब आप बच्चों पे नजर रखना, आप तो कहते हैं नहीं नजर रखनी चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं नजर नहीं रखनी चाहिए, वो कहते हैं नजर रखनी चाहिए। नहीं, उनको बताएं मुझे, जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता। हाँ जी, आप कहते हैं नजर नहीं रखनी चाहिए, वो कहते हैं उनका अपना नुक्ता नजर है, मेरा अपना नुक्ता नजर है। ये जरूरी नहीं है कि जो बात वो करे मैं 100% उससे इत्तेफाक करूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप शुरू से बच्चे में एतमाद पैदा करते हैं, अपनी बात बच्चे को समझा सकते हैं, बच्चे की बात आप समझ सकते हैं, तो फिर इन चीजों की जरूरत आपको। सभी साहब, एतमाद के साथ समझाना जो है, अगर आप हर चीज को टॉलरेट करेंगे तो वो आपकी बात समझेगा कैसे? समझाने के लिए आपको थोड़ा सा, तो जैसे आपने पहले कहा कि वो उसको आपने वो अपना एक कंट्रोल रूम तो नहीं बना देना है ना, तो उसमें ये आपको कंट्रोल रूम तो थोड़ा उसका इमेज तो देना पड़ेगा। एक उम्र है कि बच्चे को ये पता नहीं कि आग मुझे जो है ना जला सकती है जी, बच्चे को ये पता नहीं कि फलां चीज जो है मुझे नुकसान दे। की गाइडेंस जो है ना बच्चे, वो तो जरूरी है कि नहीं जरूरी? बस वही है, उस पर किसको डिसएग्री है? नहीं, वो उसमें आप समझाने के मेथड्स पे बात हो, आप कह रहे हैं कि जी आप वो बड़ा कंप्यूटर जो सिटिंग रूम, मैंने तो आपसे अर्ज की कि फिर आप उसका ये हाथ में कंप्यूटर, उसका क्या इलाज करेंगे? नहीं, मैं देखिए आपने कहा जी वो उठा के आप टेबल पे रख ले जी, बात वो करें जो प्रैक्टिकल हो, तो क्या फिर उसका क्या हल होना चाहिए? यही है कि अगर जब तक आप ऐसी कोई चीज आपके नोटिस में नहीं आती, जहां बच्चे को समझाने की जरूरत है समझाइए, जहां रोकने की जरूरत है रोकिए, जहां डांटने की जरूरत है उसका एक हाल और, लेकिन जी एक हाल और है। देखिए ना, अब जैसे साहब फरमा रहे हैं, जैसे डिस्कस हो रही है कि कंप्यूटर जो है, टेलीफोन जो है, कंप्यूटर आ गए हैं, बच्चे को टीनेजर तक जब तक वो मैच्योर नहीं होता वो टेलीफोन लेकर दे ही ना, नॉर्मल टेलीफोन लेकर दे उसे। तो अगर वो ना एक्सेप्ट करे तो मेरा ख्याल में जिद करे तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं सभी साहब, अगर वो जिद करता है तो ये तो फिर डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर, उनके बच्चे कैसे की। ये एक बेस्ट हाल है इसका कि बच्चे के पास वो टेलीफोन जाए ही ना। टेलीफोन का एक इस्तेमाल ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात करे, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर के
اتنے اس کے استعمالات ہیں، اتنے اس کے فوائد ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کو چھوٹے موبائل ٹیلی فون میں بھی یکساں کر، اس سے اتنی چیزیں ہیں کہ جو اس نے کام میں لانی ہے، آپ اسے کہیں جی بس آپ سے بات بچوں کی ہو رہی ہے نا، وہ ٹیلی فون لے کر دیکھنا کیوں جی ڈرائیو جی میرا خیال ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے نا، آج کل کچھ والدین نے جو ہے نا آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں کا معاشرہ ایسے ہے، ہم کیا کر لیں گے، بچوں کو اگر ہم سمجھائیں گے بھی وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ جو چھوڑیں. کچھ یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے والدین میں، وہ کوشش نہیں کرتے، وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہو جاتے، کہتے ہیں جی یہ اب فائدہ نہیں ہے بچوں کے ساتھ، یعنی وہ کوشش ہی نہیں کر رہے، وہ اس میں یعنی انہوں نے دیکھے باپ کہ نہیں اللہ رکھا ہے. کچھ والدین کی بھی ان میں کمزوریاں ہیں، اگر شروع سے جو ہے نا بچوں کے ساتھ. ان والدین جو ہیں، ان والدین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ بچے جو ہے اللہ ان کو ضرور سمجھانا چاہیے، عطیہ خداوندی ہے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نہیں ہے، اور یہ ایک والدین کی اولین ذمہ داری ہے. جہاں تک دنیا کی دوسری ذمہ داریاں ہیں، کام ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے، لیکن والدین کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا جائے گا. اگر کوئی والدین جو ہے اس میں صحیح طریقے سے عہدہ برا نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کافی ساری برائیاں جو ہے جنم لیتی ہیں. جی سیفی صاحب، آپ اب پروگرام کے آخر میں اپنی عوام کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہم ہالینڈ میں رہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جناب میں لائر صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ بچوں کی شروع سے تربیت کریں، شروع سے انہیں سکھائیں، ان کی لیمیٹیشنز، ان کی حدود جو ہیں وہ ان کو بتائیں، اور ہر ممکن کنٹرول جو ہے وہ کریں. لیکن گھر کے ماحول میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ آپ بچوں پہ اس قسم کی سختی کریں جس سے بچے کی شخصیت مس ہوتی ہو، جس سے بچے کا آپ پر اعتماد ختم ہوتا ہو، جس سے آپ کی شخصیت اس کی نظروں میں مجروح ہوتی ہے. ٹھیک، جی شاہ صاحب. بالکل صحیح بات ہے. بچوں کی تربیت والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کا ماحول گھر کا اسلامی ہے تو میرے خیال میں بچے اسی طرف جائیں گے اور وہ بری چیزوں سے گریز کریں گے. میں تو اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں. لہٰذا اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں ڈالیں. ہم مسلمان ہیں اور میرے خیال میں یوں ہی بچوں کو ہم اس طرف لے جائیں گے، ان چیزوں سے منع کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے، یہ غلط ہے، تو میرے خیال میں بچوں میں احساس پیدا ہوگا، اور احساس پیدا ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ ناظرین. یہ ٹاپک بہت گہرا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کی چند گھنٹے اور بھی ہم اس پہ بحث کرتے رہے تو شاید کم ہوگا، اور اس کے جتنی بحث کرتے گئے ہیں آپ نے دیکھا اتنی اس کی گہرائی پہ پہنچتے گئے ہیں. لیکن اس کا آفٹر آل ہمیں اس کا تجزیہ نکالنا ہے، اور میرے خیال کے مطابق چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں پہ گوشگوار کرنے کے لیے ضرور کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ بچوں کو کنٹرول جو ہے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی چیکنگ نہیں کرنی چاہیے جیسے ایک پولیس کی طرح کہ ہر وقت آپ یہ دیکھتے رہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بلکہ اس میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ ہر چیز جو کرے اس سے پہلے اس کو خود احساس ہو کہ کیا یہ میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے کہ نہیں درست. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ مکس ہو کے بیٹھیں، صحیح تربیت دیں. بچوں کی تربیت یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ ہمارا فخر بھی ہے. آج کے پروگرام کے لیے جاوید سرا، خدا حافظ.